अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इंतज़ार है इस्लाम आबाद में अमरीकी और ईरानी वफूद का कि जिन्होंने मुज़ाकरात करके तारीख़ की एक अहम जंग को रुकवाना है। ये दोनों वफूद अभी अपने अपने ममालिक से निकले नहीं हैं, मगर इम्कान है कि ईरान का वफ़द मंगल को पाकिस्तान आएगा और इसी तरह अमरीका का वफ़द मंगल को ही अमरीका से रवाना हो जाएगा। बज़ाहिर बुध के रोज़ ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ईरान और अमरीका, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान जो जंग है उसका इन्हिसार अब इस्लामाबाद में होने वाले इन तारीख़ी मुज़ाकरात के ऊपर होगा। चंद वो जो कहते हैं कि शायद हाथी निकल गया है, दुम रह गई है। हाथी एटमी प्रोग्राम के हवाले से कुछ इख्तलाफात हैं। अमरीका 20 साल के लिए यूरेनियम अफसोदगी पर ईरान के ऊपर पाबंदी चाहता है। ईरान की तरफ से बज़ाहिर 5 साल की मुद्दत तजवीज़ की जा रही है और दूसरी तरफ अमरीका अपनाए उर्मज़ को मुकम्मल तौर पे खोलना भी चाहता है। और हमें देखें तो ईरान की तरफ से अभी तक इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शमूलियत के हवाले से भी खदशात का इज़हार किया जा रहा है, क्योंकि अमरीका ने जो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है उसके जवाब में ईरान ने भी पूरी दुनिया के दूसरे बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक भी अपना हुर्मस में रोक दी है। अब क्या अमेरिका ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी कम अज़ कम मुज़ाकरात के दौरानिए के लिए ख़त्म करेगा? अगर ऐसा करता है तो ईरान का कहना है कि फिर वो मुज़ाकरात में शामिल होगा। ये वो चंद मामूली मामलात हैं जो लगता ये है कि वक्ती तौर पर हल हो जाएंगे, मगर क्या सदर ट्रंप और ईरान के सदर इस्लामाबाद के अंदर एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कह के एक नई तारीख रकम करेंगे या नहीं? इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर पाकिस्तान अशरफ जहांगीर काजी, जो कि अमेरिका, चीन, रूस, इंडिया और शाम में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। इराक और सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की क़ियादत भी करते रहे हैं और डॉन में एक पुराने लिखारी भी हैं। अशरफ जहांगीर काजी, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सबसे पहले तो आपको क्या लगता है कि क्या ईरान और अमेरिका के वफूद आखिरकार इस्लामाबाद आ जाएंगे बावजूद तमाम बज़ाहिर इख्तलाफात के, और ख़ास तौर पे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऊपर जो ईरान ने अब शर्त रखी है कि पहले उसे ख़त्म किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम जी साहब, और आपके सामीन को भी सलाम मेरी तरफ से। आपने बजा फरमाया और आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही बात की है कि फिलहाल तो हमें ये भी नहीं मालूम है कि मुज़ाकरात ये सेकंड राउंड ये शुरू भी होगा कि नहीं, क्योंकि अब तक ईरान ने तो फैसला नहीं किया है कि वो वफ़द भेज देंगे। और जिस तरह आपने सही फरमाया कि वो नाकाबंदी अमेरिका की और फिर उन्होंने जो फायरिंग की है ऑयल टैंकर पर, ईरान के ऑयल टैंकर जो चीन से वापस आ रहा था, तो और ईरान का बहुत सख्त रवैया और रिएक्शन रहा है, तो ये अहम मुमकिन है कि वो नहीं आएंगे। और अगर नहीं आएंगे तो फिर ये सीज फायर की जो मुद्दत है वो कल को ख़त्म हो रहा है, 21 को। तो फिर तो ये ख़तरा है कि वो जंग जो है, अगर सीज फायर ही ख़त्म हो जाए और इन्होंने मुलाकात भी नहीं किया आपस में, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये दुनिया में एक ये बहुत यानी तशवीश है। और उम्मीद है जिस तरह आपने फरमाया कि शायद आखिरकार ईरान एक वफ़द भेज देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत रोल अदा किया है और पाकिस्तान को कि वो बहुत तारीफ कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए, हालांकि पाकिस्तान बज़ात खुद तो फरीक नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, तो ईरान ने हमारी तारीफ भी की है, तो शायद वो बिला आखिरी वक्त पे भेज देंगे कोई ना कोई। ठीक है। अशरफ जहांगीर काजी साहब, क्या ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी आज या कल में ख़त्म हो जाएगी? और फिर क्या सीज़ फायर जो है, जो कि आज रात को ख़त्म हो रहा है, क्या इसमें मुश्तरका तौर पे तोसी भी हो जाएगी? और ये दोनों चीज़ें मुज़ाकरात से पहले होना ज़रूरी हैं? अब इसका जवाब देना तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये कल से तो वो सीज़ फायर ख़त्म हो चुका होगा और ये ट्रंप तो उनके जिस अपने आदत के मुताबिक वो तो थ्रेट्स ही देते हैं
وہ کوئی معقول بات تو کم ہی کرتے ہیں. وہ یہی ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور تباہی مچا دیں گے ایران کو اور یہ وہ فلانا. تو ان حالات میں ایران بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ایسی بات چیت کو برداشت کریں اور سننے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امید کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اور باقی ہمارے پاکستانی اور دنیا والے کے لوگ جو ہیں وہ یہ امید کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ ایران سے وفد آئے اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ بحال ہو اور کوئی میمورینڈم یا کوئی اگرچہ ٹیمپرری اگریمنٹ ہو تاکہ وہ سیز فائر اور ایکسٹینڈ ہو جائے اور نیگوسیشنز کو موقع مل جائے کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں. کیونکہ فی الحال اب تو بہت مڈ نائٹ کے بعد جس طرح آپ نے صحیح فرمایا سیز فائر ختم ہو جائے گا. تو ویسے اشرف جہانگیر قادری صاحب, امریکی صدر ٹرمپ کا ابھی کچھ دیر پہلے بیان آیا ہے کہ ناکہ بندی اس وقت ختم ہوگی جب معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ایران کو دباؤ میں لے کر ایران سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی اور ایران یہ کہتا ہے کہ ناکہ بندی ختم ہوگی تو ان کا وفد اسلام آباد میں آئے گا, تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مذاکرات یہ شروع بھی ہو پائیں گے یا نہیں؟ نہیں آئے گا. اگر یہی فیکٹ رہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ناکہ بندی تبھی بند کریں گے جب ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے, اور نتیجے پہ وہ کب پہنچیں گے اور پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے تو اس وقت تک ناکہ بندی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ایران پھر آئے گا. ان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا یا کوئی اور سٹیٹمنٹ نہ دیں اور ہو سکتا ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے بھی وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نے بات کہہ دی ہے, آپ آ جائیں, بات چیت ہوگی اور ناکہ بندی کے اوپر بھی ہماری بات چیت. اچھا, ویسے بھی اگر مذاکرات سے پہلے ناکہ بندی ختم ہو جاتی ہے تو یہ تو آٹومیٹیکلی جنگ بندی میں بھی توسیع ہو جائے گی, کیونکہ ناکہ بندی ختم ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں سے جہاز گزرنا شروع ہو جائیں گے, تو پھر ایسی صورتحال میں جنگ دوبارہ تو نہیں شروع ہو سکتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ مدت کے لیے ہے یہ, تو ابھی بھی 2 ہفتے انہوں نے دیے ہیں, تو ہو سکتا ہے اگر ناکہ بندی وہ بند کر لیں اور لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. انریچمنٹ صرف ناکہ بندی تو نہیں ہے, وہ انریچمنٹ کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ اگر ناکہ بندی وہ بند کرتے ہیں تو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے 1 مہینے کے لیے آٹومیٹکلی تو ایکسٹینڈ ہوتا ہے. مدت جو ہے وہ تو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کتنی مدت کے لیے ہے. سر مجھے آپ نے کہا کہ کچھ دوسری چیزیں ہیں, تو دوسری چیزوں میں یورینیم انریچمنٹ پر وہ یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں بھی امریکہ کا ڈیمانڈ ہے کہ آپ بالکل زیرو انریچمنٹ کریں گے, جو ایران نے بالکل رد کیا ہے. لیکن اس کے اوپر یہ وہ جو سابق ایرانی فارن منسٹر جو تھے جواد ظریف, انہوں نے فارن افیئرز میں آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ایران جو ہے اس جنگ میں اب تک وہ جیت رہا ہے اور امریکہ کسی بھی مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوا ہے. اس کے باوجود امریکہ ایک سپر پاور ہے اور یہ ایران کے حق میں ہے کہ بھئی یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے تاکہ ایران اپنی ریکنسٹرکشن شروع کریں اور ٹول کلیکشن وغیرہ کے ذریعے وہ اپنی ریکنسٹرکشن کے پیسے جو ہیں وہ ان کے پاس آ جائیں گے خاصا. تو اور ایران کو بھی تھوڑی سی لچک دکھانی ہوگی. یہ جواد ظریف کا ہے جو فارن افیئرز میں ہے, لیکن وہ ویسے ایران میں یہ اب تک لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور بطور خاص یہ پاسدار جو ہیں ایران ریولوشنری گارڈز یہ کافی غصے میں ہیں اور کہ جو ایران کے ساتھ ہوا, جو معصوم لوگوں کو ہزاروں میں مارا ہے اور بچیوں کو جو مارا ہے اور تباہی مچا دی ہے, تمام انڈسٹریل بیس اور نیوکلیئر پاور پلانٹس جو کے اوپر انہوں نے بمباری کی ہے یا دھمکی دے رہے ہیں جو بالکل خلاف قانونت. تمام تر یہ جو جنگ جو ہے امریکہ کی طرف سے یہ تمام تر الیگل ہے. تمام تر امریکہ کا کہنا ہے جو ہم کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل لا بن جاتا ہے, ہمیں انٹرنیشنل لا ہم پہ وہ لاگو نہیں ہے. تو یہ تو پھر ایک حماقت ہے, ایک
پاگل پن ہے. ٹھیک ہے امریکہ بہت بڑی طاقت ہے لیکن دنیا امریکہ سے بڑی ہے. اچھا ارشد جہانگیر قاضی صاحب، آپ کے خیال میں ان مذاکرات کی کامیابی صدر ٹرمپ کی بڑی مجبوری ہے یا ایران کی حکومت کی؟ یہ اچھی بات آپ نے کی ہے اور اس کا جواب بالکل واضح نہیں ہے. ایک تو امریکہ جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، امریکہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اور ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ان کو خدشہ ہے کہ کہیں وہ ہار نہ جائے اور رسوائی ان کی ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی ان کا جو مقاصد ایک بھی پورا نہیں ہوا، ایک بھی. تو ان کے لیے یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. یا ایران کے لیے، ایران تو خیر انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ان میں یہ ہمت ہے سیکریفائز کرنے کی، قربانی دینے کے لیے، لڑنے کے لیے. اور ان کے پیچھے تو چین اور روس ہے جو بہت بڑی طاقتیں ہیں. باتیں وہ کم کرتے ہیں اور مدد وہ زیادہ دے رہے ہیں. تو اور اب تک ہاتھ میں تو ایران کا بہت بھاری رہا ہے، لیکن امریکہ پھر بھی دنیا کا نمبر 1 پاور ہے. یہ اگرچہ وہ اب تک سکسیسفل نہیں رہے. اور ایران جو ہے اتنا انہوں نے کیا مگر ارشد جہانگیر قاضی صاحب، آپ ارشد جہانگیر قاضی صاحب، آپ امریکہ کے آنے والے مڈ ٹرم الیکشن کی بات تو کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں اگر عوام ناراض ہو تو حکومت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، مگر ایران میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، ایران میں دیکھیں حکومت جو ہے کسی کنٹری کی بھی ان کو اپنے عوام کو خوش رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے. بے شک وہ جابر سے جابر ہو اور وہ ڈکٹیٹر ہو اور کچھ بھی ہو، اگر عوام آپ سے ناخوش ہے تو استحکام نہیں آتی، اور جو استحکام نہیں ہے تو بعد میں وہ حکومت کمزور ہو جاتی ہے لانگ رن میں. آج یعنی کہ 1 مہینے میں، یہ 1 سال میں، یہ 2 سال میں. تو استحکام کی بہت ضرورت ہے. اور عوام جو ہے وہ کم از کم ان کی شکایات بے شک اپنی جگہ، لیکن بالعموم تو خوش ہونا ہوگا. قاضی صاحب یہ بتائیں، آخری سوال، کہ کیا آپ صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر پزشکیان کو اسلام آباد میں ایک دوسرے کو السلام علیکم اور ہاتھ ملاتا دیکھ رہے ہیں؟ فی الحال تو میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کی طرف سے کوئی آ رہا ہے. فی الحال میں نہیں دیکھ رہا ہوں. چلیں، بہت شکریہ ایمبیسڈر ارشد جہانگیر قاضی. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں سینئر صحافی فیض رحمان اور ایمبیسڈر ریٹائرڈ جاوید ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے جرنلسٹ فیض رحمان نے امریکہ سے ویڈیو لنک پر، اور ایمبیسڈر جاوید ملک، سابق سفیر جو بحرین میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں اور وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی برائے تجارت اور سرمایہ کاری بھی رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. فیض رحمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مذاکرات کی جو بارات جے ڈی وینس کی قیادت میں نکلنی تھی، کیا وہ امریکہ سے نکل چکی ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ رہے ہیں، مگر اب وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ منگل کی صبح ہی نکلیں گے. بہت بہت شکریہ. گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. یہ صرف بارات ہی نہیں ہے بلکہ ایک بارات کے ساتھ ساتھ سرکس بھی چل رہا ہے یہاں پر واشنگٹن میں. اور ابھی اس وقت کی خبر یہ ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور غالباً صدر صاحب سے بات چیت میں کچھ مصروف ہیں. یہ بہرحال ایک جسے اب I'm being optimistic کہ کہا جاتا ہے کہ میتھڈ ان میڈنس، تو شاید یہ جو آپ کو میڈنس نظر آ رہی ہے، جو اتنے کانفلکٹنگ اور کنفیوزنگ میسیجز چل رہے ہیں رائٹ فرام دا ٹاپ مین، خود صدر صاحب یہاں پر جو باتیں کہہ رہے ہیں، ایک رپورٹر سے خود فون پر بات کرتے ہیں، کوئی اور خبر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کے اپنی جو اپنا اسٹاف ہے وائٹ ہاؤس کا وہ پھر اس کو کوالیفائی کرتا ہے، اس کی وضاحتیں کرتا ہے. تو ابھی بہت زیادہ ایک کنفیوژن سی کیفیت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اب گیم جو ہے ٹرمپ کے پرٹیکولرلی ناٹ، میں پوری امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹرمپ ایز اے پرسن، ایز پریزیڈنٹ اینڈ ایز دی ڈی فیکٹو
ہیڈ آف دی ریپبلکن پارٹی، وہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو ان کی جو ٹائم لائن تھی، جو ان کو بتایا گیا تھا، اور آج جو آپ نے شاید ان کا ایک اور ٹویٹ دیکھا ہو، بڑا اہم ٹویٹ ہے اور بڑا ہی میننگ فل ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جنگ اسرائیل کے کہنے پر نہیں کیا، اور پھر انہوں نے اس کی پوری وضاحت بھی کیا. بڑا لمبا چوڑا ایک میسج جس کو انہوں نے پوسٹ کیا ہے اپنے ٹروتھ سوشل پر. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں جو ان کا جو ڈومیسٹک پریشر ہے اور جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ اتنی شدید ہوتی جا رہی ہے، اور یہ مڈ ٹرم کے الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں، ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. یہ کس طرح سے کچھ ان کے جو وائبل آپشنز جسے کہا جاتا ہے، وہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس اس وقت کچھ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو دھمکیاں دے دے کر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ آج ہی سائن کر دیں ورنہ میں پورا ملک اڑا دوں گا. وہ اگین یہاں جو ایک سمجھدار طبقہ ہے ووٹرز کا بھی، وہ اس کے it's not going well with them. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت more than 2/3 of the American public is against this war. ان کی اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ بالکل ٹینک کر رہی ہے. فیض صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر کے لیے وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر تو بڑے جارحانہ اقدامات بھی کر رہے ہیں. ایک تو ایران کا جو ہے بحری ناکہ بندی جاری رکھے ہے. ایران نے کہا ہے وہ ناکہ بندی ختم ہوگی تو ہم مذاکرات کے لیے آئیں گے، اور ایران کی طرف سے ابھی تک مذاکرات کی آمد کے لیے کوئی حامی نہیں بھری گئی اور بیان نہیں آیا. لگتا ہے کہ وہ شاید نہ بھی آئیں. دوسری طرف امریکہ نے ایران کے ایک بحری جہاز پہ بھی قبضہ کیا ہے، اس پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے. تو اس سارے حالات کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران جو صدر ٹرمپ ہیں وہ تھوڑی سی لچک دکھائیں گے اور کم از کم بحری ناکہ بندی کو ختم کریں گے، جیسا کہ رائٹرز کی رپورٹ میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ شاید فیلڈ مارشل نے بھی امریکی صدر سے بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی استدعا کی ہے تاکہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے؟ دیکھیں بس اس وقت بالکل واضح بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس وقت وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے has painted himself into a corner. اپنے آپ کو انہوں نے ایک کونے میں دھکیل کے بالکل ایسا تمام راستے ان کے بیسیکلی مسدود ہو چکے ہیں. اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس اس جنگ سے نکلنے کا. کوئی جیسے میں نے کہا کہ وائبل آپشن نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا ہدف تھا اور اتنی زبردست مس کیلکولیشن ہوئی اور آپ نے اس یکے بعد دیگرے اتنی غلطیاں کی ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینس رکھتے تھے، وہ لیڈرشپ جو 5 دہائیوں سے آپ سے مطلب سم ہاؤ اور دی ادر ان ٹچ تھے، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ سے بات چیت کر سکتے تھے، آپ نے وہ پوری لیڈرشپ ایلیمنیٹ کر دی. آپ نے وہاں کا جو ایک گڈ ول تھا گولف اسٹیٹس کا وہ آپ نے ضائع کر دیا. یعنی جو بیسز جن کو پروٹیکشن کے لیے آپ نے دیے تھے، آپ نے وہ بجائے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے آپ نے اسرائیل کو ان کی پروٹیکشن کو پریفر کیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس آپشنز نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں. آج جو نا یہ جو مسلسل جو ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ کانفلکٹنگ میسیجنگ ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سرا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سلجھانے کے لیے اس ڈور کو کہ کہاں سے پکڑا ہے، کہاں سے معاملے کو میں بس ایک وننگ اپنا ایک وکٹری ڈکلیئر کروں اس مسئلے سے. میرے خیال میں جو بھی صورتحال ہوگی، صدر ٹرمپ تو مشہور ہیں کہ ہر صورتحال کے اندر وہ وکٹری ڈکلیئر کرنے کی مہارت بخوبی رکھتے ہیں. ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا امریکی صدر جو ہیں ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر دیں گے تاکہ مذاکرات کا معاملہ آگے بڑھ سکے؟ جی متی اللہ بھائی، السلام علیکم آپ کو بھی اور فیض رحمان صاحب کو بھی. میری تھوڑی سی اگر آپ مجھے موقع دیجیے گا کہ میرا نقطہ نظر تھوڑا سا فرق ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی پروگریس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بروادو ہے، جب کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ میں دیکھتا ہوں یا ٹروتھ سوشل پہ ہو یا کوئی بھی آئے، تو آف کورس آپ بھی ایک ماہر صحافی ہیں، مجھے بھی کچھ عرصہ صحافت کا بھی اور پھر سفارت کا موقع ملا. تو میں جب کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ کا غور سے مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے اندر 2 ایلیمنٹس ہوتی ہیں. ایک تو ریٹرک ہوتی ہے، ایک ریالٹی ہوتی ہے، اور ہم ریالٹی کو ریٹرک سے ڈسٹنگوش کر کے دیکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ جو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دفعہ دوبارہ ایک طرح سے ان کے چوائس آف ورڈز پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ونڈو آف اپرچونٹی جو تھی وہ موجود تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بحری ناکہ بندی کے حوالے سے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، ایز آپ نے بتایا رائٹرز کی رپورٹ بھی ہے، وہ
ان سے بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون ایران کی طرف سے بھی ریٹرک بہت زیادہ ہے, ریالٹی بہت کم ہے. اب دیکھیے ایک طرف تو ہم اس چیز کو اپریشیٹ بھی میرے خیال میں کرنا چاہیے کہ جے ڈی وینس, فیض صاحب جانتے ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکن سسٹم میں, ہی از اے موسٹ امپورٹنٹ پرسن آفٹر دا پریزیڈنٹ. اور وہ اگر ایک آدھی دنیا ٹریول کر کے اسلام آباد آ جاتے ہیں, 15 گھنٹے کی فلائٹ لیتے ہیں, 20 گھنٹے میراتھن میٹنگ ہوتی ہے, اور اب وہ دوبارہ آنے کے لیے تیار ہے, تو آف کورس یہ اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. اور ایران ابھی تک آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نہیں آئیں گے. متی اللہ بھائی, مجھے لگتا ہے کہ ایران کی اگر جو آپ انٹرنل کمپوزیشن پہ نظر ڈالیں, جو لوگ ایران کو بہت غور سے سمجھتے ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ ان کا جو پاور سٹرکچر ہے یا پاور کمپوزیشن ہے وہ بڑی کنفیوزڈ ہے, کیونکہ ان کی ایک طرف IRGC ہے جو کہ ایک ہارڈ لائن اپروچ لیتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی اعتدال پسند لوگ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 50 سال سے حالت جنگ میں رہے ہیں, انہوں نے اپنے ملک کی کافی انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ ہٹس لی ہیں. مگر بہرحال جاوید ملک صاحب, جو بھی IRGC ہے وہ بیسیکلی تو اسی کی قیادت اب ہمیں ایران کی صدارت میں بھی نظر آتی ہے, ایران کی حکومت میں بھی نظر آتی ہے, تو اتنا شاید کوئی اتنا نظریاتی اختلاف ان میں نہیں ہے. سوال یہی بنتا ہے کہ کیا امریکی صدر کوئی لچک کا مظاہرہ کریں گے, اور جو ناکہ بندی ہٹانے کی شرط ایران نے رکھی ہے کیا وہ شرط جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کا آپ بتائیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ناکہ بندی ہے اس کا آغاز ایران نے کیا تھا, اس کے بعد اب جب امریکہ نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے تو آف کورس جہاں تک میری انفارمیشن ہے, آپ زیادہ باخبر صحافی ہیں, رائٹرز کی رپورٹ میرے سامنے بھی ہے جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو 2 دن کے مذاکرات ایران کے ساتھ ہوئے تھے وہ تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو گلف آف انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو کم کرنے کے لیے تھے, اور کافی حد تک وہ کم ہوئی. لیکن اس کے باوجود انفارچونیٹلی جو امریکہ کی طرف سے ابھی نہ صرف بلاکیٹ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شپ کو بھی کیپچر کیا ہے, غالباً ایرانین شپ کو انہوں نے, کے اوپر بھی بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. فیض رحمان صاحب, جب امریکہ ایران سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے دستبردار ہو جائے, تو امریکی صدر ٹرمپ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT کا حوالہ نہیں دیتے. اور پھر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایران یہ بات مان بھی جاتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے, پھر تو ایران سے پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی, اس کے اثاثے بھی بحال ہو جائیں گے, اسرائیل کو کوئی تھریٹ بھی نہیں رہے گی. تو اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے امریکہ اور امریکی صدر ٹرمپ کا آج تک کیا موقف رہا ہے؟ کیا پھر اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے حوالے سے امریکی انتظامیہ بھی کوئی اپنا واضح موقف اپنائے گی؟ دیکھیں, اس میں جہاں تک ایران کے نیوکلیر پروگرام کا تعلق ہے, اور اس میں تھوڑا سا جیسے ابھی ہمارے جاوید ملک صاحب نے ہمارے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں دبئی میں کافی عرصے تک, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جہاں تک ریٹرک کی بات ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے, میں یہاں کوئی ظاہر ہے نہ ایران کی نمائندگی کر رہا ہوں, واشنگٹن میں بیٹھا ہوں, لیکن یہاں سے جو سچویشن ہے, NPT کے وہ سگنیٹری ہیں, انہوں نے جو JCPOA جس کو بعض اوقات میں JCPOA بھی کہتا ہوں, جسٹ ریمبر اٹ, کہ باقاعدہ سائن کی تھی 2015 میں, اور آج جو شرائط ٹرمپ صاحب ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس سے زیادہ سخت شرائط پر وہ ایک ڈیل سائن کر چکے تھے, اور تمام جو انٹرنیشنل آپ کے P5 P6 جتنے بھی لوگ تھے, ایون انکلوڈنگ چائنا, وہ اس ڈیل کے گارنٹر تھے, اور اس میں نے واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ ہم کوئی نہ صرف انریچمنٹ نہیں کریں گے اس حد تک بلکہ کوئی ویپن نہیں بنائیں گے. اور پھر دیکھیں ابھی جو فتویٰ ہے علی خامنہئی صاحب کا, مرحوم کا, وہ اب تک ویلڈ ہے, وہ اس فتوے کو جب تک کہ باقاعدہ ایک کینسل نہ کیا جائے اس کرنٹ لیڈرشپ کے تحت, تو وہ فتویٰ ابھی بھی ویلڈ ہے. تو ایران نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ایک ویپن بنا رہے ہیں. اصل میں اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم انہوں نے بار بار ویپن کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زیرو انریچمنٹ. تو ایک ونڈو ہے بالکل اس میں کہ ٹھیک ہے ہم ابھی ویپنز نہیں بنا رہے ہیں, لیکن دیکھیے جو ایرانیوں کی اس وقت جو معاملہ وہ ہے, سب کچھ اوپن تھا, جیسے خود ابھی جاوید صاحب نے فرمایا کہ کوئی بلاکیٹ بھی نہیں تھا, اسٹریٹ آف ہارمز بھی بالکل اسموتھی چل رہی تھی. اب آپ نے حملہ کیا اور ایران کے پاس جو بھی آپشنز تھے اس میں سے انہوں نے ایکسرسائز کیا, غلط صحیح کہ میں بحث نہیں کر رہا, ایک ان کی اپنی اسٹریٹجی تھی, ان کی اپنے ایک وارفیئر کا انداز ہے, انہوں نے اس کو ایک نیوکلیر آپریشن کے طور پر یوز کیا اسٹیٹ کو, اور اب آپ وہ نتائج وہ دیکھ رہے ہیں جس کا کاز ان پر حملہ تھا, یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا, جیسے خود ابھی جاوید صاحب نے فرمایا. تو
تو مطلب یہ ہے کہ آپ اب ان باتوں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ مسئلہ تھا ہی نہیں، اور اب مسائل آپ کے فیصل میرا سوال پھر بھی رہ گیا کہ اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آج تک کبھی واضح کی ہے انہوں نے؟ نہیں، بالکل نہیں کیا. وہ ظاہر دیکھیں اسرائیل کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ اس پر کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اسرائیل ظاہر ہے کہ اس نے جو اپنا پروگرام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس ڈزنس آف نیوکلیئر ویپنز ہیں، اٹس این اوپن سیکرٹ، لیکن اس کو باقاعدہ آفیشلی کسی نے ایکنالج نہ کیا ہے اور نہ باہر میں کسی انٹرنیشنل پلیئر نے اس کو ایکنالج کیا ہے. تو ایک ہش ہش کسی پوزیشن ہے. برسر جاوید ملک صاحب، سوال یہ ہے کہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی غالباً 1967 میں جو تمام ممالک نے سائن کی، اس کے مطابق جو ممبر ممالک ہیں وہ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول نہیں کریں گے، اور ایک خاص صرف پرامن مقاصد کے لیے یورینیم انریچمنٹ وہ کر سکتے ہیں ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ رجیم کے تحت، IAEA کے تحت. تو جو ممبر ہیں NPT کے، ان کو تو اس ٹریٹی کی وجہ سے ایران جیسے ممالک کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی سزا ملنی چاہیے اور ان کو روکا جاتا ہے، مگر پھر اسی ٹریٹی کے اندر پرامن مقاصد کے لیے یورینیم انریچمنٹ کا جو بیسک رائٹ ہے وہ بھی ان سے چھینا جا رہا ہے. تو جو ممبر نہیں ہیں جیسے اسرائیل ہے اور پاکستان بھی ہے، تو کیا پھر جو ممبر نہیں ہیں NPT کے وہ صحیح رہ گئے اور ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ مطلب اللہ بھائی، آپ نے بہت ایک عمدہ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور آف کورس یہ وہ ڈائیکوٹمی ہے جس کے بارے میں اکثر ڈیبیٹ ہوتا ہے. جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ہیں، بائی لیٹرل ہیں، ملٹی لیٹرل ہیں، وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے. لیکن دیکھیے، یہ آف کورس اکیڈیمکلی تو ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، لیکن ان ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو آف کورس یہ چیز فیض بھائی بھی مانیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے. آف کورس اس کو آپ پسند کریں، اس کو نہ پسند کریں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپ پسند کریں یا نہ پسند کریں، وہ امریکن لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے، وہ وہاں پہ اپنی ٹرم کے لیے موجود ہیں جب تک وہ امپیچ ہوتے، یا ہی ہیز دی اتھارٹی ٹو ڈو واٹ ہی وانٹس ٹو. اب ان کے حوالے سے ابھی وہ اگر آرڈر دیں گے تو بمباری ہو جائے گی، آرڈر دیں گے تو رک جائے گی. تو obviously یہ ایک مائٹ از رائٹ والی بات تو آپ کا پوائنٹ. اور اس لیے جاوید ملک صاحب، اس لیے شاید امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں NPT کا حوالہ نہیں دیتے اپنے نیریٹو میں. جی، بیکاز دیکھیے انٹرنیشنل لا کی جب آپ بات کرتے ہیں، دس از پارٹ آف دیٹ ہول فریم ورک، تو obviously میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ مائٹ از رائٹ تو ہے. آف کورس جب آپ اکیڈیمکلی بات کرتے ہیں تو بالکل صحیح. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں قریب لیٹس گو کلوز ٹو ہوم، کشمیر کے اوپر ریزولوشنز ہیں UN کی، فلسطین کے اوپر ریزولوشنز ہیں UN کی، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. تو obviously we can debate that academically، لیکن in reality یا ڈی فیکٹو یا ڈی جورو اگر آپ اپلائی کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک اس ساری جنگ میں ایک وکٹم ملک ہے؟ خاص طور پہ 2015 کا جو معاہدہ تھا اس کو صدر ٹرمپ نے خود توڑا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری جنگ کے اندر ایران جو ہے ایک وکٹم تھا اور مظلوم تھا؟ دیکھیے، میری نظر میں ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس پہ کسی حد تک جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آف کورس ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے، وہ تو ہے، لیکن دیکھیے ایران نے خود ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے، جس اسٹریٹجی کے اوپر چل کے آف کورس وہ اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ ان کے اوپر حملے بھی ہوئے. آف کورس ان کے اوپر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی لقمہ اجل بن گئی، اور اب ہم دیکھتے ہیں ان کی انفراسٹرکچر تقریباً 50 سال سے وہ جنگ میں ہیں. لیکن مطیع اللہ بھائی، ایک جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا ایران کے پاس ایک آپشن ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں؟ ان کے پاس اتنے ذخائر ہیں، ان کے پاس آئل ہے، گیس ہے، ان کے لوگ آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے ہنرمند ہیں، ان کو وہ تب بروئے کار لا سکتے ہیں جب وہ حالت جنگ سے باہر آئیں گے. perpetually you cannot remain in a state of war. اگر آپ اس وار کی حالت سے باہر آتے ہیں، آپ کمیٹی آف نیشنز کا حصہ بنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جو پوائنٹ آپ اٹھا رہے ہیں NPT کا، وہ بھی وہ ایک لیگ آف نیشنز کا حصہ ہوں گے، وہ تمام ملٹی لیٹرل فورمز کا حصہ ہوں گے. they will be viewed as a positive member of the world community. بالکل صحیح. وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو ایڈوکیٹ کر سکیں گے. تو اگر وہ بہت شکریہ ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب. اب ایک نقطہ اہم ہے کہ کیا امریکہ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرے گا؟ کیونکہ امریکہ تو محض ایک ملک کو نشانہ بنا رہا ہے، مگر اس کے جواب میں ایران نے پوری دنیا کے جو وہاں پہ تیل کی ترسیل ہے اس کو روک دیا ہے. تو ایک ایران کو سزا دینے کے پیچھے اب پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ نشانے پہ ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر امریکہ سے اس حوالے سے کوئی مثبت پیغام بھی ضرور آئے گا. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.